बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस में हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, पनामा का मसला ऐसा मसला बना कि तूल खाता गया और तूल खाता खाता सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से पहले 2 नवंबर के बारे में इमरान खान ने जो ऐलानात किए थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने की वजह से थम गए, लेकिन थमा अभी ये सियासी तूफान नहीं है। सियासी तूफान को थामने के लिए वो करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स होंगे, लेकिन क्या ये डायरेक्टिव्स मानने पर तमाम सियासी जमातें आमादा होंगी या नहीं होंगी। अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीर कर रहे थे और उसमें पनामा के हवाले से कह रहे थे कि अगर उनका बिल उसके ऊपर नजरसानी ना की गई तो फिर पनामा के मसले में वो भी एक बड़ी रुकावट आ सकते हैं और किसी जुडिशल कमीशन या JIT की फाइंडिंग्स को नहीं मानेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका चलूँ, मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब ने ज्वाइन किया। खालिद साहब, पनामा लीक्स का मसला सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एवरीबडी नोज के जो है जवाबात दाखिल नहीं कराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बावजूद दाखिल नहीं कराए गए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, कुछ माजी की झलकियां नहीं नजर आ रही? जिस तरीके से PMLN के बारे में कहा जाता था कि जी उस तरह से अदलिया की रिस्पेक्ट करना, सज्जाद अली शाह साहब वाला केस और वो तमाम चीज़ें हमारे सामने, आपको लगता है कि अब उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है? जवाब का कहा गया, जवाब नहीं दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मुनफरिद फैसला किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक उभरते हुए सियासी हंगामे को हल करने के लिए ख़ुद उसमें पढ़ने का फ़ैसला किया है। अमूमी तौर पे दुनिया में कोर्ट्स ऐसा नहीं करती। कोर्ट्स तो किसी केस के ऊपर डिस्कशन होती है, उसका फ़ैसला करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि हालात जो हैं वो संभल नहीं रहे, माशरे में बहुत इंतशार फैल जाएगा, उन्होंने इस मसले को ख़ुद संभाला। अच्छा, ना सिर्फ उन्होंने इस मसले को खुद संभाला, उन्होंने दोनों पार्टियां यानी हुकूमत और PTI से ये कमिटमेंट ली कि जनाब जिस तरह हम इस केस को देखना चाहते हैं आप उस पर रज़ामंद हो। यानी उन्होंने कहा हम इस पर कमीशन बनाएंगे, आपको जवाब देने होंगे, हमारे फ़ैसले को तस्लीम करना पड़ेगा और हमारे रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कल क्या होगा इसके बारे में हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सब लोग रज़ामंद हैं कि वो पनामा केस की तह तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसले और तहकीकात पर अमल करने के पाबंद होंगे। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कल को सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे चलाएगा, दोनों पार्टियों को रद्द अमल कैसे होगा, क्या वो इसके फ़ैसले को तस्लीम करेंगी, ये सारी चीज़ें हैं जो बहस तलब हैं। लेकिन खालिद साहब, सिर्फ 2 जमातें तो नहीं है, PTI PMLN तो नहीं है, ठीक है, मेन जमातें ये हैं। PTI की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से शेख रशीद साहब की जानिब से दरखास्तें दी गई थी जिसकी वजह से समाअत हुई, लेकिन एक गेम चेंजर पीपल्स पार्टी भी तो हो सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो बिलावल भुट्टो कह रहे थे उसकी वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हाँ भी है और कुछ ना भी है, कुछ कह भी गए, कुछ कहना रह भी गया। यानी एक तरह से लग रहा है कि पनामा के मसले में वो अपोजिशन करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ लग रहा है कि शायद वो उसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह भी इस्तेमाल करें कि जी हम JIT की रिपोर्ट को या इस तरह की कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे अगर हमारे बिल के हवाले से बात ना की गई। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन लग रही है पीपल्स पार्टी की। देखिए, चंद एक चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। ये मसला जो जिसका ताल्लुक हुक्मरान पार्टी के साथ था, असूली तौर पर तो इन अदारों को हल करना चाहिए था जिनका ये काम है, FIA NAB। उन्होंने कहा ये हमारे दायरे कार से बाहर है। फिर इस मसले को शायद पार्लियामेंट को समेटना चाहिए था, पार्लियामेंट में भी नहीं ये समेटा गया। PMLN ने ये सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे, ये इनके गले से उतर जाएगा, शायद इसकी हल की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ से PTI भी इस मसले को आगे तक ले गई। उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद ब्लॉकेट करेंगे। उनके धरने की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये हकीकत है कि इस्लामाबाद को ब्लॉकेट करने का जो फ़ैसला था उसको अवाम की तरफ से मकबूलियत नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब देखना ये है कि इन पार्टियों का रद्द अमल अब क्या होगा। मसलन कल सुप्रीम कोर्ट कहती है जनाब नवाज शरीफ साहब के बच्चे ये सारा अपने बयान दें, हमें बताया जाए पैसा गया कब गया। अगर उनके वकीलों ने रुकावट डालनी शुरू कर दी, अगर उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी मसला तो पनामा का है, आप पिछले मसले क्यों छेड़ रहे हैं, आप तक का वकील तो किसी बात में रुकावट डाल सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ से PTI ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी हम तो चाहते थे कि केस इस तरह चले
یہ اور TOR ہمیں منظور نہیں ہے، تو عدالت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پورے معاشرے پر اپنے فیصلے کو نافذ کر سکیں. تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ دونوں پارٹیاں سپریم کورٹ کے احکامات پہ کیسے عمل کرتی ہیں. میں نے جو پڑھے لکھے قانون دانوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن اور سپریم کورٹ نے جو اپنا لائحہ عمل کیا ہے اس میں ان کو آزادی تو بہت ہے اس کیس کو حل کرنے کی. اچھا خالد صاحب، شاید ان کے پاس فزیکل پاور نہ ہو لیکن کانسٹیٹیوشنل پاور پوری ہے کہ سپریم کورٹ تمام اپنے فیصلوں کو لاگو کروائے اور انکمبنٹ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ جنرل قیوم صاحب PMLN کے جانے مانے رہنما موجود ہیں. قیوم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عبدالقیوم صاحب، ایک سوال جنرل پبلک اٹھا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اٹھ رہا ہے، دوست احباب تمام جو سیاسی جماعتوں میں بیٹھتے ہیں وہ سب اٹھا رہے ہیں، وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا نام آف شور کمپنی میں نہیں ہے، ان کے بچوں کا نام ہے، تو بچوں کے لیے سرکاری وکلاء، سرکاری وسائل، وزراء کا بیٹھنا یہ کیسے جسٹیفائی ہو جائے گا؟ دیکھیں، بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب کیس پاناما کا شروع ہوا تھا نا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کورٹ کے اندر یہ جائے اور اس میں ہم اپنی پوری صفائی دیں گے اور کورٹ اپنے طور کے اوپر اس کا کمیشن بنائے اور اس کے اوپر. تو ابھی بھی جب یہ کیس کورٹ کے اندر گیا ہے تو ہم نے ہماری حکومت کی طرف سے، بیسیکلی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم پورے ثبوت دیں گے اور ہم اس کے اوپر راضی ہیں اور اس کے اوپر باقی لوگ بھی راضی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں وزراء کیوں گئے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی قانون کی وائلیشن تو نہیں ہے نا. یہ پارٹی کے لوگ ہیں اور اگر وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، آپ بھی آ سکتی ہیں، آپ یہ پروسیڈنگز کو واچ کر سکتی ہیں، آپ کسی چیز کو انفلوئنس تو نہیں کر رہے نا. تو یہ تو کوئی ایسے مترز ہونے والی بات نہیں ہے. پوائنٹ صرف یہی ہے اور یہ مثبت بات ہے کہ ساری پارٹیاں، دونوں پارٹیاں جو تھی وہ اس پہ راضی ہوئیں. اور یہ جو ایک سٹینڈ آف تھا کہ ہم شہر کو بند کر دیں گے، جس سے دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی تھی، ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کو صرف یہ تھریٹ ٹو کلوز اے کیپٹل سے بھی اکانومی پہ، انویسٹمنٹ کے اوپر بہت سارا فرق پڑتا ہے. قیوم صاحب، قیوم آپ سے بات کر کے مجھے پرانے اپنے دن یاد آتے ہیں نیشنل ڈیفنس کالج کے. لیکن یہ بتائیے، جب آپ اس کو ریٹروسپیکٹو دیکھتے ہیں تو کیا اس مسئلے کو پس پش ڈال کر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ PMLN نے ایک مسئلہ اپنے لیے اتنی دیر زندہ رکھا، اس کو جلدی حل کر لیتے تو آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے بہت راستے تھے. یہ الیکشن تک کیا یہ مسئلہ آپ نہیں سمجھتے اگر حل نہ ہوا تو یہ بار بار آپ کے کندھے پہ آئے گا؟ دیکھیں جنرل خالد مقبول، اٹ از آلویز میرے لیے بڑا انسٹرکٹیو ہوتا ہے جب میں آپ سے ڈسکشن کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسا وائز بندہ بیٹھا ہو تو پھر ہماری تو کنٹریبیوشن کو کیا ہونی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک چیز فوراً آئے اور فوراً حل ہو جائے، لیکن یہ کیسز جن جو ہیں وہ جب کورٹوں میں جاتے ہیں اور اس طرح کی، تو لمبا ٹائم تو ضرور لگتا ہے. یہ ہماری طرف سے پرولانگ نہیں ہو رہا، لیکن حکومت کے کندھوں یہ کیس نہ تو ریاست کے خلاف ہے، نہ حکومت کے خلاف ہے، نہ نواز شریف صاحب کی اپنی ایز اے پرسن ان کی جو اپنے اوپر، نہ ان کا پاناما کے اندر نام ہے، نہ ان کے اوپر اس طرح کا بلیم ہے. یہ بچوں کی وجہ سے انڈائریکٹلی لنک ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ایک پروسیس ہے اور یہ پروسیس چلنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ تہمت لگنے کے باوجود اور خود ہی مدعی، خود ہی وکیل، خود ہی جج، ایگزیکیوٹر بننے والوں نے ان کے سارے پروپیگنڈے کے باوجود آپ نے دیکھا ہر الیکشن میں پذیرائی پبلک نے. ٹھیک لیکن یہ بتائیے قیوم صاحب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا جلدی حل ہونا اور وکیلوں کو ہدایت دی جائے کہ رکاوٹ نہ ڈالنا، یہ آپ کے بھی حق میں ہے اور پاکستان کے بھی حق میں ہے، تاکہ جب ہم الیکشن میں جائیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پس پشت ہو؟ انشاءاللہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اور یہ جلدی حل ہوگا. لیکن جو کا ایک پروسیجر ہے نا، اس کے اندر آپ نے ٹھیک قدم رکھنے ہیں، ہر پارٹی نے اپنا یہ سوچنا ہے. آپ کیا وہ تو اتنا پروسیس تھوڑا لگے گا، بٹ آئی کین ایشور یو کہ یہ بہت پرولانگ نہیں ہوگا. اور ابھی بڑی صحیح فورم پہ آ گئے، سب نے کمٹ کیا کہ ہمیں فیصلہ منظور ہوگا. لیکن کیا اس کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کرپشن کے لحاظ سے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں؟ کیا یہ بھی حکومت کا کام نہیں ہے کہ اس کیس کے ساتھ ساتھ یا اس کیس کے حل ہونے کے بعد
وہ اپنا تصور پیش کرے کہ ہم پاکستان سے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. دیکھیں جن صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ پاناما اسپیسیفک لا نہ بنائیں. ہم بیٹھتے ہیں ہم کرپشن کے اوور آل خاتمے میں، جس میں یہ اس طرح کی منی لانڈرنگ یا پاناما کی جو اگر کسی کے اوپر بلیم ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے یا لون ڈیفالٹرز کی بات ہے اور جو بڑے وائٹ کائلر کرائمز ہیں، اس آپ تو خود ڈی جی نیب رہ چکے ہیں. آپ ابھی ان لوگوں کا صرف پرائم منسٹر نواز شریف اور پاناما اسپیسیفک لا بنانے کی بات تھی. ابھی بھی میں سینٹ سے بول رہا ہوں اور یہاں یہی ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جنرلائز جو لا بنائیں جو سب پہ اپلیکیبل ہو، اور اس میں خود پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھ سے شروع کریں. قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن اس کے لیے پاناما لیکس کا مسئلہ سامنے آنا، انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا یہ چیز سامنے لے کر آنا، اس کا کیوں انتظار کیا گیا؟ اگر واقعی میں انویسٹیگیشن کرنی تھی، تمام آف شور کمپنیز کی کرنی تھی یا تمام کرپشن کی کرنی تھی، تو یہ تو آپ اپنی حکومت میں آتے ہی کر سکتے تھے. وہ سوئس بینکوں کی بھی تو آپ لوگوں نے سوئس بینک اکاؤنٹس کی بات کی تھی، وہ بڑا اچھا دعویٰ تھا، وہ ابھی تک پورا وفا نہیں ہو پایا. تو اگر کرنا ہی تھا پہلے کر لیتے. پاناما کے مسئلے میں آ کے سب کو لے کر آنے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے، یہ تو رائٹ فرام دی بگننگ حکومت کو مختلف محاذوں کے اوپر فائٹ کرنا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان ایک اندوہناک قسم کی اس صورتحال سے گزرا ہے. آپ کی ملیٹنسی تھی، آپ کی انرجی کے کرائسس سے ٹوٹل اندھیرا تھا، آپ کے اکانومی کا مسئلہ تھا، آپ نے یہ ساری چیزیں، اور ساتھ کرپشن کا مسئلہ تو پرینیل ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر مسئلہ ہے. لیکن ہم نے اپنے ہاؤس کو ٹھیک کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر حکومت نے کیا اور اللہ کے کرم سے بین الاقوامی سطح پہ اس کی پذیرائی ہوئی. آپ کی جو انرجی کے اوپر مسئلے کے اوپر بھی، آپ کی اکنامک ریوائول، آپ کی ملیٹنسی کے اوپر بھی، اور کرپشن کے اس کینسر کو ختم، یہ 70 سال کا پھیلا ہوا کینسر ہے. یہ اوور نائٹ ایسے ختم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی کرم سے اس کے اوپر کام شروع ہے. اور آئی کین اشور یو کہ ابھی وہ لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے. اس میڈیا کی آزادی، عدلیہ کی آزادی، سینسٹائزڈ اور ایکٹیوائز جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، اس دور کے اندر 21ویں صدی میں یہ لوٹ کھسوٹ نہیں چلے گی. ہر چیز کو جواب دہ ہونا چاہیے. صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ انویسٹیگیشن کی بات کریں، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آخر ہوگا کیا. کیا کوئی بڑا برج گرے گا یا بڑے برج کے دعوے گریں گے یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ تمام چیزیں اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. سپریم کورٹ اس تمام چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور وہ سامنے لے کر آئے گی کہ آیا پاناما لیکس کے مسئلے میں کون قصوروار ہے، کون قصوروار نہیں ہے، کس کا پیسہ، کس کی منی ٹریل اب تک نہیں پکڑی جا سکی اور کس کی منی ٹریل لیگل ہے اور نہیں لیگل. یہ تمام چیزیں تو ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک چیز، ایک انویسٹیگیشن حکومت کے ہاتھ میں، وہ کون سی انویسٹیگیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. انویسٹیگیشن کی بات کی بریک پہ جانے سے پہلے، جو کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اور وزیر داخلہ صاحب نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے اس بارے میں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر اس انویسٹیگیشن کا کیا بنا. کیا صرف اور صرف پرویز رشید صاحب کو بلی کا بکرا بنایا گیا یا پھر واقعے میں انویسٹیگیشن میں جو مائنڈ سیٹ کی بات کی جاتی ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کی جائے گی یا پھر ایز اٹ از چلتا رہے گا. عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر پی ایم ایل این کے. خالد مقبول صاحب بھی. خالد صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، یہ انویسٹیگیشن انتہائی اہمیت کی حامل، اس کی وجہ سے دشمن کو موقع ملا کہ وہ ہم پہ سوال اٹھا سکے، وہ سول ملٹری تعلقات پہ سوال اٹھا سکے جس کے بارے میں بڑی مشکل سے امیج بہتر کیا گیا تھا. لیکن اس انویسٹیگیشن کو اس تیزی سے نہیں لیا جا رہا جس تیزی سے اس کو لینا چاہیے، جتنا سیریس یہ میٹر ہے. کیا سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو کہ کتنا سیریس میٹر ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ تو بہت اہم ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت اٹھا جب آپ دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان میں جنگ جیت رہے ہیں. آج دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا ویژول کراچی میں جو کیا ہے پاک سرزمین پارٹی کا اتنا جلوس ہے. کون تصور کر سکتا تھا ایسی چیزیں آج سے 3 سال پہلے؟ تو جب دہشت گردی کے خلاف آپ کی فوج، عوام اور حکومت جنگ جیت رہی تھی اور دنیا جو تھی اس بات پہ پریشان تھی کہ وہ افغانستان میں فیل ہو رہے ہیں، وہ پورا انڈیا کا نارتھ ایسٹ ہے وہاں فیل ہو رہے ہیں، اس وقت اس کہانی کو چھیڑنا جس کے اوپر براہ راست ایسے لگتا تھا جیسے فوج کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے ان تنظیموں کے ساتھ, اور فوج نے تو حکومت کو کہا ہے کہ جناب آئیے مل کر وہ تمام اقدامات کریں کہ پاکستان کے ہر خطے سے دہشت گردی ختم ہو. وہ تنظیمیں اور جن کا نام لشکر طیبہ, جیش محمد ہے, ان کا بالکل صفایا کر دیں کسی خاص طریقے کے ساتھ. ایسے موقعوں پر یہ تصور دینا کہ جناب ان پارٹیوں کے پیچھے فوج کی پشت پناہی ہے, یہی بات تو انڈیا کہتا ہے, یہی بات تو امریکہ کہہ رہا تھا. تو اس بات کی صرف نفی کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے ان کو تلاش کیا جائے, ان کو اپنی صفوں سے نکالا جائے. لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مل کر ہم دنیا کو یہ باور کروائیں کہ نہ ہم صرف طالبان, لشکر جھنگوی ان کے خلاف ہیں, بلکہ ہر وہ آدمی جو دہشت گردی میں ملوث ہے, خواہ وہ ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے, دوسرے ملکوں کے خلاف ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں خالد صاحب؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے, ہم کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں, ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے دہشت گردی کتنی دور گئی, اور اس کے اندر سول حکومت کا بھی کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن ہے, اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. بٹ یہ خبر آنا, عبدالقیوم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, سنا یہ ہے جو کچھ ذرائع بتا رہے ہیں, باخبر ذرائع, کہ 5 افراد ہیں جس کے اندر سے ایک وزیر اعظم صاحب کے خاندان کے شخص بھی اور کچھ ایسے ایڈوائزرز بھی ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کے قریب ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو انویسٹیگیشن میں تمام فائنڈنگز کب آئیں گی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی فائنڈنگ آئے. دیکھیں, ایک تو میں جنرل خالد مقبول صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ ہمارے دشمن کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہماری افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیکسس ہے ملیٹنسی کے ساتھ. آپ کو دیکھا کہ انڈیا امریکہ نے بھی کہا کہ یہ ٹیررزم کا ایپی سینٹر ہے, ڈو مور, اور کبھی وہ ٹرسٹ نہیں کرتے رہے. یہ ایک لائن ان لوگوں نے لی ہوئی ہے جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا ذکر نہ کریں اور یہ اپنی ترقی کی طرف نہ جائیں, اور ہم ان کو اسکیپ گوٹ بنائیں, ان کے نیوکلیئر کو ان کو ڈی نیوکلیئرائز کریں اور ان کو انسٹیبل رہنا چاہیے. یہ تو ایک تھیم دشمن ہے. اگر ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسی چیز باہر آتی ہے اور ہمارا پریس بھی اس کو اپنے فرنٹ پیجز کی زینت بناتا ہے, تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. ابھی جہاں تک تعلق ہے کہ ایکچولی ہوا کیا, چونکہ انکوائری ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کیفر کردار سے ضرور پہنچانا چاہیے, لیکن ابھی تک تو سول کی طرف سے بھی اور ملٹری کی طرف سے اس کو نیگیٹ کیا گیا 100% کہ یہ نہ بات ہوئی ہے, نہ کہی گئی ہے اور نہ ہو. لیکن میں چونکہ سولجر ہوں اور جنرل صاحب بھی ایک بہت ہمارے سیلیبریٹڈ سپائی اور جنرل ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مفاد کے اندر جو افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. جو ایک نارمل میں اگر پارلیمنٹیرین ہوں تو مجھے یہ کچھ نہیں پتا جو کچھ مجھے اس وقت پتا تھا جب میں ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں بیٹھتا تھا, اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ رات کو ساری رات جاگتے رہتے تھے کہ آج کہوٹا کے اوپر پلان ہے اسرائیلی حملوں کا. تو دنیا تو ساری سنی ہوتی تھی, سارے آپ کے پارلیمنٹرین کسی کو پتہ نہیں. تو جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری افواج کو پتہ ہوتا ہے, کئی دفعہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ نے کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو تو آپ کو بتایا جائے کہ یہ ابھی آپ اس کو چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگ آپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چونکہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور فوری طور پہ ایک چیز کر کے کنکاپٹ کر کے اس کو آپ کا دشمن اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو یہی وہ بات ہم کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی اسپیکولیٹو نہ ہو کہ کون انوالو ہے اور پرائم منسٹر کا بندہ انوالو ہے یا فلانا, دیر از نو کوشچن. لیکن جنرل قیوم کیا میں آپ اور میرے دوست مشترکہ دوست ہیں, مجھے ہر جگہ سے یہی پیغام ملتا ہے کہ جناب ہم ہر اس تنظیم کے خلاف تیار ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہے. تو کیا وقت نہیں ہے کہ یہ تنظیمات جن کا نام بھی ہم نے لیا, حکومت اور فوج مل کر ان کے خلاف جس قسم کی کارروائی کرنی ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ ان کے خلاف وہ کارروائی ہو جو طالبان کے خلاف ہے, پہلی بات تو ان کو ہر ایک نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن اگر کچھ کرنا ہے, اگر آج لاہور میں آپ نے لشکر طیبہ کے اجتماع روکنے ہیں, ان کی فنڈنگ روکنی ہے, یہ اب سارے کام آہستہ آہستہ تو پولیس کے اور سوک ایڈمنسٹریشن کے ہیں. ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے تاکہ دنیا میں یہ ہمارا جو کلیم ہے اس کے اوپر لوگ بلیف کریں کہ واقعتاً پاکستان اس بارے میں سیریس ہے. I assure you کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں تقریباً 1 ارب روپے کے فنڈ فریز ہوئے ہیں,
80 मदारस रुके हैं। ये सारे लोग जो लश्कर तैयबा था, अभी जमात दावा है, जो सिपा साहबा था वो अभी लुधियानवी ग्रुप का सुन्नत वाल जमात का बनाया है, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। पहलों वालों की थी प्रोस्क्राइब्ड। आज कराची में मैं पढ़ रहा था कि ये जो एक आपने भी नाम लिया है तंजीम का, ये अहले जमात वालों, सुन्नत अहले जमात वालों का, उनके कई आदमी मारे हैं हमारे लोगों ने वहाँ पर। जी तो मेरा मतलब ये है कि आप मुझसे ज्यादा पता है कि ये लोग, ये जो एक किस्म की, और इनकी सफों के अंदर हमारे वो लोग शामिल होते हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है। देखें, इवन आपकी कई दफा वर्दियों के अंदर रा के एजेंट होते हैं, जो आपको 71 की जंग का याद होगा, यहाँ से भाग के लोग मुफ्ती बानी में शामिल हो गए थे। इधर मेजर और कर्नल के ओहदों के ऊपर लोग थे, एक डीएम ब्रिगेड मेजर छोड़ के उधर चला गया था। ये प्लांटेड लोग भी होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, हमारी जो नॉर्मल मजहबी जमातें हैं उनको बदनाम करने के लिए, हर बारिश इंसान को बदनाम करने के लिए एक दरार डाली जाती है। मुझे कयूम साहब यकीन है आप सेनेट हुकूमत में बैठकर अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन को और फौज को इकट्ठा रखेंगे और इंशाल्लाह ये दुआ तो यही है, मजबूत होकर निकलेगा। हुकूमत जो है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी अफवाज भी है, आपके जो आइन और कानून है, और लोगों की जो विल है उसको इकट्ठा करके। और आई अश्योर यू, अभी भी मैं यही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले सेनेट के फ्लोर के ऊपर, कि हम लोग ये धरनों के ऊपर रिसर्च को ब्लॉक कर दें। मैंने कहा सियाको सबाब को भी समझें। आप 9/11 के बाद किस तकलीफ से गुजरे हैं, आप क्लाइमेट चेंज का आप पे क्या इम्पैक्ट है, आप मिलिटेंसी में कितने फंसे हुए हैं, दुश्मन क्या चाहता है, सी पैक को रोकना चाहता है। आप इन सारी चीजों से हट के इन छोटी बातों में ना घुसे, अदालतों में जाएं, करप्शन के पीछे जाएं, इंसाफ का बोलबाला हो और अदालतों की हर बात, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ ही जाए। हमारी भी यही दुआ है। अब्दुल कयूम साहब ज्वाइन किया हमारे शो में। अभी जाने हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन जाते हुए बात की रॉ की, तो रॉ का एक नेक्सस पकड़ा गया, और वो नेक्सस पकड़े जाने से ये वाजे हो गया कि अजीत डोवाल जो जाके यूनिवर्सिटी में ये फरमाता था कि जी बलोचिस्तान के हवाले से या टेररिज्म को हम लोग फंड करेंगे इंडिया से, तो फिर वो बातें सारी सच हो गई। कुलभूषण यादव को तो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, मैंने आपको बताया एस्पियोनाज या फिर जासूसी भारत का एक शेवा है, बड़ी पुरानी बात है, और पाकिस्तान को दोलख्त करने में भारत का किरदार, उसके ऊपर इकबाल जुर्म नरेंद्र मोदी ने किया जाकर बांग्लादेश में। लेकिन उसके अलावा अजीत कुमार डोवाल ने ये बात की एक यूनिवर्सिटी में कि जी टेररिस्ट को खरीदा जा सकता है और हम खरीदेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ खरीदेंगे। वो बात सच साबित हुई जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया, और उसके बाद फिर उसका पूरा नेक्सस अनवेल हुआ। और इस नेक्सस में रॉ और आईबी से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद का नाम अनवील हुआ, और ये तमाम अफराद हाई कमीशन के अंदर, भारतीय हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान में, उसमें पूरी लिस्ट है मेरे पास। राजेश कुमार अग्निहोत्री कमर्शियल काउंसिलर के तौर पे था, बलबीर सिंह फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे, ये 8 लोगों की पूरी फहरिस्त है। खालिद साहब, ये क्या हो रहा है, और ये नाम हम लोगों ने पहले क्यों नहीं दिए? ये नाम तब क्यों वापस आए जबकि भारत वालों ने हमारे एक शख्स के ऊपर गलत इल्जाम लगाया और उसकी एक तरह से तज़हीक की वीडियो बनाकर? ये हमारी रिएक्टिव पॉलिसी क्यों है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? देखिए, एक तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचा। चलें, बीच में कुछ अच्छे दिन भी आए, लेकिन जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उन्होंने बतौर पॉलिसी के पाकिस्तान पे दबाव, पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी, और बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत का पूरा मनसूबा बनाया है। ये उसी का हिस्सा है जिसके तहत बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को मदद की जाती है, तालिबान की मदद की जाती है। MQM के बेशुमार लोगों ने तस्लीम किया है कि रॉ उनको पैसे हैं। बलूचिस्तान के लीडरों ने, जो बरामदान बुख्ती और लोग हैं, उन्होंने तस्लीम किया है, उनको पैसे मिलते हैं। माजी में मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, जुमा खान सूफ़ी की किताब जो आई है नैब के बारे में, उसमें वाज़े तौर पे ज़िक्र है कि किस तरह काबुल में हिंदुस्तानी जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो नैब के लोगों को पैसे देते थे बलूचिस्तान और सरहद में गड़बड़ फैलाने के लिए। हिंदुस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़
دشمنی جارحیت جو ہے اب بہت کھل کے آ گئی ہے. پہلے صرف اس کے بارے میں بات کرتے تھے, کئی ہمارے سویلین دوست کہتے تھے کہ نہیں جی فوج نے خامخواہ ہندوستان کا ہوا اکٹھا کیا ہوا ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی ایمبیسی کے لوگوں سے نکالا جائے, یہ تو بالکل واضح ہے کہ ہندوستان کس طرح پاکستان میں گڑبڑ پھیلانا چاہتا ہے. پچھلے دنوں انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا ذکر کیا, اب مسلسل سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہے, کبڈی ٹیم کو نہیں جانے دیتے, خواتین کی ٹیم کو نہیں جانے دیتے. ہمارے لوگوں کو آپ دیکھیں, ہمارے ایمبیسڈر جو تھے امریکہ میں حقانی صاحب, وہ لندن میں اب پاکستان کے خلاف کانفرنس کر رہے ہیں. تو ہندوستان اچھا پھر ہندوستان کبھی پانی کی دھمکی دیتا ہے ہمیں. اصل مسئلہ یہ ہے, کشیدگی بھی جاری ہے خالد صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کی آزادی کی جو جد و جہد ہے وہ اپنے عروج پر ہے. ہندوستان کے ہاتھ بالکل شل ہو گئے ہیں کہ کتنے لوگوں کو وہ مارے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو تحریک ہے اس میں کامیاب ہو رہا ہے. اب دنیا کو بتانے کے لیے ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو اڑی میں ہوا, جو پٹھان کوٹ میں ہوا, وہ پاکستانیوں نے کروایا. ویسے میں تو بڑی امپریسڈ ہوں خالد صاحب, معذرت کے ساتھ میں بڑی امپریسڈ ہوں. آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کو تمام چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. یہ پاکستان نے کیا, پاکستان کے اس علاقے سے آیا, وہ 50 کلومیٹر اندر بارڈر کے, وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے جی پاکستان کی طرف سے. اور میرے خیال میں جسے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑیں گی. اب دیکھیں کشمیر میں ظلم کیا, آج کشمیری بچہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف بھی بے شمار ناانصافیاں. میں نے پچھلے پروگرام میں نقوی صاحب نے کتاب لکھی ہے دی ادر بینگ, کوئی اس قسم کی, یعنی جو دوسرے لوگ ہیں ہندوستان میں, مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. آج ہندوستان میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ISL کا تھریٹ ہے ہندوستان میں کہ وہ حملہ کرنے کے. اور آپ نے کل ہی خبر پڑھی ہے کہ وہاں پہ چند مسلمان نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں ان کے پولیس نے مار دیا ہے. تو ہندوستان اپنے سارے مسائل ہمارے کندھے پہ تھوپ رہا ہے. پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ آئیے ان مسئلوں پہ بات کریں, یہ سارے مسئلے ہمارے مشترکہ مسئلے ہیں. خالد صاحب میں گھما کے پھر سے معذرت کے ساتھ وہیں لے کر آؤں گی کہ ہماری پالیسی ہندوستان یہ کر رہا ہے, ہمیں معلوم ہے, اور وہ یہ بڑے عرصے سے کر رہا ہے. یہ عزائم اس کے کھل کر سامنے اب آ گئے, اسپیشلی جب اقبال جرم کر لیا, اعتراف جرم ہو گیا نریندر مودی کی طرف سے. لیکن پاکستان کی ریئیکٹیو پالیسی کیوں ہے؟ میں بار بار یہ جاننا چاہتی ہوں اپنے حکومت کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان سے بھی کہ یہ ریئیکٹیو پالیسی کی بجائے پرو ایکٹیولی کیوں نہیں بیہیو کر رہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں یہاں یہ یا یہاں ایجنٹس ہیں, وہ جا کر سپیچ ہوتی ہے UN میں, وہاں بھی کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیا جاتا. یہ دیکھیے میرے خیال میں ہر حکومت اور ہر لیڈر کا ایک تصور ہوتا ہے. میں اس کے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ہندوستان دوست ہیں کوئی یا پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اوباما نے کہا تھا وہ اپنی رشیا پالیسی کو ری سیٹ کریں گے, لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کام نہیں بن رہا, اب وہ رشیا کو اپنا دشمن نمبر 1 تصور کرتے ہیں. پاکستان میں بھی جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت کا یہ تصور تھا کہ جناب کاروبار بڑھائیں انڈیا کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ ثقافت بڑھائیں. اور یہ کیا کئی دفعہ ہمارے کئی لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بارڈر کی لائن ہے یہ ایک فرضی لائن ہے, ایک دن آئے گا یہ لائن ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں بہت جلدی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ہندوستان ہر محاذ پر آپ کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے. اور اس وقت آپ کے 2-3 بڑے جو کام ہیں, سی پیک کی کامیابی میں مداخلت کرنا, پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کو کمزور کرنا, پاکستان میں اداروں کو آپس میں لڑوانا. تو یہ وقت ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر, ابھی بھی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر, آپ نے ان دنوں سنی جو ملی پختونخوا کے لیڈروں کی بات, ابھی بھی لوگوں نے کہا, اور ہمارے کئی لیڈر ہیں, MQM کے لیڈر لندن سے کئی دفعہ بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل بڑے بنیادی مسائل ہیں, ہم اپنا مفاد کا دفاع کریں گے, اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. ہاں اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو پاکستان ان تمام معاملات پر آگے بڑھنے کو تیار ہے. خالد صاحب ہم تو بڑھنے کو تیار ہیں, ہماری طرف سے تو بار بار ہاتھ آگے جاتا ہے, دوستی کا ہاتھ آگے جاتا ہے, لیکن وہاں سے سشما سوراج کی طرف سے کبھی کوئی بہانہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی لیم ایکسکیوز آ جاتا ہے. وہ جی جب کشمیر کی بات ہوگی, وہ جو جب اوفا کی بات ہوئی تھی اس کے اندر کشمیر کے ایشو کے اوپر جب ملاقات پہ بات ہونا سٹارٹ ہوئی کہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی, پھر کہتی ہیں جی نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی, دس واز ناٹ دی ایجنڈا.
پھر سوالات تو اس طرف سے اٹھتے ہیں، بٹ وقفے سے بار بار چاہے بلوچستان کے اندر انریسٹ کی بات کی جائے، وہ چاہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ 2 اداروں کو لڑوانے کی کوششیں، کچھ ہم بھی تو چانس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ خبر پرنٹ ہونا، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، چانس تو پرووائڈ ہوا، اس کے اوپر کھیل رہے وہ لوگ رہے تھے. دیکھیے یہ اس بات میں کچھ حقیقت ہے کہ یہ جیسے یہ جو ڈان اخبار کی خبر لیک ہوئی ہے، یہ تو صریحاً جو ہے اداروں کے درمیان ایک تفریق اور خصوصاً فوج کو نچلا دکھانے کی ایک کوشش ہے. ماضی میں بھی ایسی کوششیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ فوج جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے اس کو لوگوں کی نظر میں گرایا جائے. یہ تو ایک واضح میرے خیال میں ہندوستان کی کوشش تھی. میرے خیال میں اب پاکستان کی حکومت نے کہنا شروع کیا ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر پاکستان کی حکومت، ریاست، بیوروکریسی کھل کے بولے کہ جناب کشمیر کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے، جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، اور اگر ہندوستان ہمارے معاملے میں مداخلت کرتا رہے گا تو ہمیں جواب کا حق پہنچتا ہے. اچھا، جہاں پر ہماری کمزوری ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ شاید عملی طور پر ہم اپنے دفاع کے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں دنیا میں ایک امیج بلڈنگ کرنا، اس مسئلے کو دنیا کے سامنے اٹھانا، تھنک ٹینک کے سامنے اٹھانا، دنیا میں جواب دینا، لیڈروں کا بات کرنا، اور پھر دل سے یہ کہنا کہ بھئی ہم پاکستان کے مفادات کو حفاظت کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک اور جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا پازیٹیو امیج، ہم اپنی ثقافت، ہم اپنے فنون لطیفہ، میوزک، اپنی دوسری روایتوں کو سامنے نہیں لاتے. دیکھیے بڑا اچھا بات ہے، میں دیکھ رہا تھا آج بہاولپور میں جیپ ریلی ہے. ہمیں چاہیے پاکستان کے مثبت جو چہرہ ہے اور اس کو کھل کر لوگوں کو دنیا کے سامنے لائیں. اس میں ہماری یقیناً ایک کمزوری ہے. وہ ڈپلومیٹک لیول پر ضرورت ہوگی، ان کو بھی ضرورت ہوگی کہ کلچرل ایونٹس زیادہ سے زیادہ کرائے جائے، کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کے غالباً وہ چیز نہیں ہو سکتی. جو وہاں ایمبیسڈرز ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ باہر کے ملک میں جا کر پاکستان کی ایمبیسی میں جائیں تو پاکستان سا ماحول لگتا ہے اور اسی کے اوپر افسوس ہوتا ہے. لیکن ماحول کی بات کریں، ماحول میں ایک بڑی نیگیٹو چینج آ رہی ہے. وہ نیگیٹو چینج لاہور میں، پنجاب کے اپر ایریا میں محسوس کی جا رہی ہے، انتہائی ڈینجرس ہے. کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد بتاؤں گی. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، شاید عام حالات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، لیکن ماحول کے حالات میں یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جتنی مشکلیں بڑھ رہی ہیں وہ آسان نہیں، وہ مشکل ترین ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے کیونکہ ماحول خراب ہوگا تو پھر بہت ساری بیماریاں آئیں گی، لیکن مشکلیں صرف اور صرف اس طرف نہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ماحول خراب ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس بہت سارے ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں. تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وزراء کی ذمہ داری ہے، بالخصوص ریلوے کی بات کریں، وہ وزراء پینما لیکس کے مسئلے پہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن اپنے میٹر میں، اپنی وزارت میں وہ اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آتے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن خالد صاحب، یہ اسموگ کا ایشو جو ہم پنجاب میں بالخصوص دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، یہ اسموگ ٹاکسک ہے، ریسپریٹری مسئلے کر سکتی ہے، جلد کے، آنکھوں کے امراض ہیں. دوسری طرف گڈانی والا معاملہ دیکھتے ہیں، وہاں بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کام آ جاتا ہے کہ وہ دیکھے شپ پہ سب سے پہلے وہ جائے اور دیکھے کہ انوائرمنٹ کے لیے ٹھیک ہے، سی لیونگ کے لیے ٹھیک ہے، گرین ادھر بنا نہیں ہوا. یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے کدھر؟ تو ایبسنٹ لگ رہی ہے مجھے ہر جگہ سے. آپ نے بالکل ٹھیک کمی کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم پاکستان میں جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف سڑکوں اور پلوں کی بات کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ماحولیات ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. کتنے درخت، کتنے پرندے، کیسی ہوا، کتنی ہوا صاف ہونی چاہیے، کتنا پانی صاف ہونا چاہیے. یہ اسموگ کے بارے میں تو کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ناسا نے کہا ہے جناب یہ تو ایسٹ پنجاب میں جو فصلوں کو جلایا جا رہا ہے وہاں کا دھواں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جو انڈیا کی طرف سے ان کا انڈسٹریل پولوٹنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ زہریلی ہوا بن رہی ہے. لیکن دیکھیے نہ صرف اسموگ ہے، آپ کا پانی بھی بہت زیادہ پولوٹڈ ہے، پھر شور آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اور پھر جب آپ ترقی کرتے ہیں، آپ سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، تو آپ ماحولیات کا بالکل ذکر نہیں کرتے. تو وقت ہے
کہ ہم ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول موسم اس کے اوپر توجہ دیں اور اداروں کے پاس وہ ٹیکنیکل ابیلٹی ہو کہ وہ کہہ سکیں جناب اس ہوا میں یا اس پانی میں یہ کمی ہے. دوسری بات آپ نے کی، ایک ہی وقت میں موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کراچی میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہے، گڈانی میں ایک جہاز کا ایکسیڈنٹ ہے. اصل مسئلے یہ ہیں آپ نے اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کیا. یعنی اگر کسی کا کام تھا، کسی ادارے کا کام تھا کہ دیکھے کہ موٹر وے کے اوپر نظر آنا نہیں، اب ویزیبلٹی ٹھیک نہیں ہے، ان کو ٹریفک روکنی چاہیے تھی. گڈانی میں شپ کو توڑنے سے پہلے کسی کا کام تھا دیکھنا کہ کیا شپ کو توڑنا جو ہے اس وقت مناسب ہے. جب ہم ٹرین کی بات کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے جو ہم نے ڈرائیور بھرتی کیے ہیں، جو ان کی ٹریننگ ہے، جو سگنل ہیں، کیا وہ آج اپڈیٹڈ ہے کہ نہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم سیاست میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ جسے گورننس کہتے ہیں، جس کا ایک عام آدمی کی زندگی سے تعلق ہے، ایک سکول کے نصاب سے لے کر ہسپتال کی دوائی، صاف موسم، کام کے لیے میرٹ. پاکستان میں گورننس اور اداروں کی مضبوطی پر ہم نے زور نہیں دیا، اسی کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلیں پیش آتی ہیں. 10 لاکھ افراد چائنا میں ایئر پولوشن کی وجہ سے سالانہ طور پر ان کی اموات واقع ہوتی ہیں. دوسری طرف آبی حیات میں جو ہم کمی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، سمندر کا کیا حال ہے خالد صاحب وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن زیادہ زور جس طرح آپ نے فرمایا پلوں پر سڑکوں پر ہے. اگر پلوں پر سڑکوں پر ہے تو پھر تو ریلوے پر بھی ہونا چاہیے نا. ریلوے کا ایک آٹومیشن ہونی تھی اس تمام چیز کی کہ اگر ریڈ سگنل ہے تو ٹرین رک جائے گی اور ٹرین آٹومیٹکلی رک جائے گی. وہ اس کے اوپر 16 بلین کا جو خرچہ ہے وہ ہو چکا، لیکن اس کے اوپر 7 بلین کی خرچے کی بات ہو گئی لیکن ہو نہیں پایا. ہم لوگوں کو سعد رفیق صاحب الٹا پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں پینما لیکس والے مسئلے کی. ان کا کام ریلوے سے ہے یا پینما لیکس سے؟ دیکھیں یہ بڑی پرانی بحث ہے. پاکستان جیسے ملک میں سب سے پہلے سڑکوں اور موٹر وے سے پہلے ریلوے کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. کچھ کام پہلی حکومتوں نے کیا، ابھی سی پیک کے تحت اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں سڑکوں اور پلوں سے زیادہ ہمیں ریلوے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جو شہروں کے اندر بھی چلیں اور شہروں کے درمیان بھی چلیں. اس پہ پیسہ خرچ کریں. یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے ہم لوگوں کو اکانومی کو بھی بہتر بنانا پڑے گا، اور اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں قرضے سے چھٹکارا پانا پڑے گا. اور قرضے سے چھٹکارا پانا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو امریکی امداد، IMF کی امداد، ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو چھڑوانا پڑے گا. لیکن امریکہ میں ایک بڑی چینج آ رہی ہے، اور وہ بڑی چینج یہ ہے کہ الیکشنز 8 تاریخ کو ہیں. وی ہیو نو ٹائم کہ ہم لوگ پریڈکٹ کر پائیں کہ کون جیتے گا. یہ تمام چیزیں پولز بتا رہے ہیں خالد صاحب، لیکن بڑا ٹف کمپٹیشن ہو گیا. عجیب سی ٹائمنگ تھی. FBI کے جو کونی ہیں انہوں نے بڑی عجیب ٹائم کے اوپر ہلری کے ای میلز کا میٹر اٹھایا پرائیویٹ سرور کے استعمال کرنے پر. وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انویسٹیگیشن ہونے لگ جاتی ہے. وہاں آپ الیکشنز میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی چیز پینما گیٹ کا مسئلہ آ گیا، انویسٹیگیشن کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. ویسے اس دفعہ جو امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی ورلڈ پاور کے الیکشن میں، پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ایسے 2 شخص آ جائیں، ایک جن کے اوپر اقلیتوں کے خلاف بولنے کا، خواتین کو جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا، اور امیگرینٹ کے خلاف اتنی سخت زبان کرنے کا، دوسری جو خاتون ہیں ان کے اوپر یہ ای میل کے مسئلے، ان کے اوپر لوگوں بینکوں سے تقریروں کے بڑے پیسے لینے کے مسئلے. لوگ کہتے ہیں اتنے مہذب ملک میں اتنے کمزور کینڈیڈیٹس کیسے آ گئے. دوسری بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن جو بھی جیتے، گو کہ اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ الیکشن ٹف ہے، یہ لگتا یوں ہے کہ جو ان کے ہاں بہت بڑی ایک ڈیموگرافک چینج ہے، مائنورٹیز، خواتین، دوسرے لوگ جو ہیں، ہلری صاحبہ شاید کچھ ووٹوں سے کچھ پرسنٹیج سے جیت جائیں. اصل مسئلہ وہ کہتے ہیں انتخابات کے بعد ہوگا کہ جو ٹرمپ نے امریکہ میں ایک تفریق ڈال دی ہے، جو نفرت کا بیج بویا ہے، جس طریقے سے ریپبلکن نے ایک مائنورٹیز کے خلاف اپنا ویو پوائنٹ بنایا ہے، آنے والے دنوں میں ایسا لگے گا کہ امریکہ اندرونی طور پہ بٹ جائے گا، اور دونوں جو پارٹیاں ہیں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن
इलेक्शन जीतने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होंगी ठीक। और अमेरिका में पार्टीज नहीं, खालिद साहब कथा कलामी के लिए माजरत, हम लोगों को लोग डिवाइड होते हुए नजर आ गए और बड़ी क्लियर डिवीजन आ गई है। इस सिर्फ और सिर्फ अभी कैंपेन जारी है, अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा वो भी देखना है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो तफरीक और जो आप डिवीज़न डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन माशरे में पैदा की है, ये जल्दी जाएगी नहीं। ये मुसलसल अगर हिलरी क्लिंटन साहिबा इलेक्शन जीत भी जाती हैं, उनको इस डिवीज़न या इस तफरीक का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में जो माइनॉरिटीज़, ख़वातीन, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जज्बात उभारे गए हैं, इसकी वजह से नफ़रत बढ़ेगी, हादसात होंगे और उनको एक हम उनको एडवाइस तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको एक ऐसा लीडर अब उनको चाहिए होगा जिसे वो कहते हैं जो हीलिंग प्रोसेस, यानी लोगों को करीब लाए। गो के पाकिस्तान में भी सियासत में हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोगों को करीब लाकर लोगों को एक सिमत में लेके जाएं। लेकिन अमरीकी इलेक्शन ने इस दफ़ा अमरीकी सियासत पर बहुत सवालात खड़े कर दिए हैं कि किस तरह एक इतने बड़े मुल्क के दोनों जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे हैं जिनके दामन पे बड़े बड़े दाग लगे हैं। इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि फिर इन इल्ज़ामात का क्या बनेगा, लोग उसके बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं। सडन ड्रॉप आया खालिद साहब, ये FBI वाला मामला सामने आते ही सडन ड्रॉप आया। ये सडन ड्रॉप के बाद आप अभी ये तज्जिया आपका यही है कि हिलरी क्लिंटन साहिबा जीत जाएंगी, ये इतनी जल्दी माइंड चेंज हो जाना, पोल्स का कुछ और बता देना? देखिए, मैं अमेरिकन इलेक्शन पे माहिर नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका में जो उनकी सोसाइटी है वो हमारे निस्बत मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बटी हुई है। जो वहाँ पर पढ़े लिखे अमेरिकन हैं, जो वहाँ पर जिनको आप कलर्ड अमेरिकन कहते हैं, निग्रो अमेरिकन हैं, जो हिस्पैनिक्स हैं, जो मुसलमान हैं, ख़वातीन हैं, ये अमूमन वो तबके हैं जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग जो है, डेमोक्रेटिक का जो नुक्ता नज़र है उससे इत्तफाक रखते हैं। और इस वक्त इनकी आबादी ज़्यादा है। ठीक है। जो तो है यंग सफ़ेद फार्म, वो तो सारे रिपब्लिकन की तरफ जाएंगे। तो अगर एक दो दिनों में कुछ और ना आया तो वहाँ का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहते हैं कि लोगों ने अपना जहन बना लिया हुआ है, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं लेकिन थोड़े मार्जिन के साथ उम्मीद की जाती है कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। बुश के और एल गोर के इलेक्शन में भी फ्लोरिडा की रिकाउंटिंग के बाद पता चला था कि आखिर कौन जीतेगा। उसके बाद फिर एल गोर ने तस्लीम किया था अपनी हार को। लेकिन क्या इसी तरह की सिचुएशन बनेगी या क्लियर मार्जिन आ गए तो 8 नवंबर के इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में भी हीलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, जैसे खालिद साहब ने कहा। कौन करेगा ये हीलिंग प्रोसेस? अब सवाल सबसे बड़ा ये है। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक दीजिएगा, ज़ेरे बहस के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड।